बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया था उसकी समाअत हुई, जिसके दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए, बहुत अहम हक़ाइक़ से उन्होंने पर्दा उठाया। सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान साहब को एक लीडर के तौर पर तस्लीम किया, एक बड़े लीडर के तौर पर, और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान साहब, आप जैसे बड़े लीडर का एक एक लफ्ज़ उसके मानी होते हैं और बहुत कीमती अल्फाज हैं और उनकी बड़ी अहमियत होती है। आपका एक एक लफ्ज़ कहा हुआ किसी की जान भी ले सकता है। एक तो ये बात बड़ी खुशी की है कि हमारे लीडर जो इमरान खान साहब हैं उनको एक्सेप्ट किया गया, तस्लीम किया है आला अदलिया ने भी एक अजीम लीडर के तौर पर। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपने इस जो शो का नोटिस था उसके जवाब में जो आपने बातें लिखी हैं वो हमें अच्छी नहीं लगी। हम सोच रहे थे कि आप शायद अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का जवाब देंगे, लेकिन जो आपने जवाब दिया है उससे हम खुश नहीं। बहरहाल जो वहाँ पर बहस हुई उसके बाद फिर उनको मज़ीद 7 दिन का और टाइम दिया गया कि आप दोबारा से इसका जवाब दाखिल कराएं। ये तो बात होगी नाज़रीन, लेकिन इसके साथ एक बहुत अहम रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा कि जो आप बात करते हैं कि रात को अदालतें खोली गई जिस दिन इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया, तो रात को अदालतें क्यों खोली गई? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने रात को अदालतें खोलकर मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया, मार्शल लॉ को रोका हमने। नाज़रीन देखें, इसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने कह दी कि रास्ता कैसे रोका उन्होंने किया, तो फिर भी या उस मुल्क में हुआ तो फिर भी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान को उतार कर वो अपने मोहरे लेकर आएँ जिनके ज़रिए से वो अपने सारे ख्वाहिशात की तकमील कर सकें, जो अमेरिका उनसे चाहता है वो कर सकें, और मुल्क के अंदर जो मौजूद मोहरे हैं उनके जिसमें नून लीग के लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की है, जो पगोड़ी भी है और डाकू और लुटेरे भी हैं सारे, उनके ज़रिए से हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ये वो सच्चाई थी, इसको वो करना चाह रहे थे। तो रोका कैसे गया फिर मार्शल लॉ को? उनका कहना यह था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जैसे किसी की तकर्री करना चाह रहे थे, अगर वो तकर्री कर देते तो आर्मी ने प्लान बना लिया था कि पूरे सिस्टम को लपेट दिया जाएगा और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने तशबीह दी इसको जनरल मुशर्रफ के इक़दामात से जो उन्होंने किए थे कि जब 1999 में कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, मुशर्रफ जो थे वो आर्मी चीफ श्रीलंका के दौरे पर थे, जब वापसी पे आ रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको एयरपोर्ट पर उतरने की, इनके पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी थी। तो उसके फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मुल्क में मौजूद जर्नैलों ने नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, मार्शल लॉ लगाया और जो जमहूरियत थी उसको लपेट दिया। तो उन्होंने रेफरेंस दिया उसी बात का कि हमने उस तरह से होने वाले किसी भी कदम को रोका। तो नाज़रीन देखें, वो तो इमरान खान को उतारना चाहते थे, और अगर आर्मी चीफ को उतारते उस वक्त इमरान खान साहब तो ये उनका राइट बनता है, वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उनकी इस चाल को रोकने के लिए बकौल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के कि उन्होंने ऐसे किसी इकदाम को रोका, और वरना मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। नाज़रीन मकसद तो फिर उनका हल हो गया ना, जो थी एस्टेब्लिशमेंट, कि मुल्क उनके कंट्रोल में है, मुल्क उनके कब्ज़े में है, जिसको वो चाहते हैं लाते हैं इक़्तिदार में, जिसको चाहते हैं वो उतार देते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चलाते हैं, जमहूरियत को पनपने नहीं देते वो। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अदालत को चाहिए था कि जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको अपहोल्ड करते, ताकि मुल्क में जिस तरह से उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद को ख़त्म करके इमरान खान साहब को बहाल किया और असम्बलियाँ तोड़ दी थी, नए इंतखाबात की तरफ जा रहे थे, ये तो था हल। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने मार्शल लॉ का रास्ता रोका। असल में उन्होंने बस उस एक कदम को जो उनको लगता कि होने वाला था, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को इमरान खान साहब सैक करने वाले थे, तो उसको रोकने की खातिर वो आए ताकि इमरान खान साहब को स्मूथ तरीके से उतारा जा सके और मार्शल लॉ ना आए मुल्क में। लेकिन मकसद तो फिर वही हुआ कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट हैवी है, जमहूरियत की कोई वैल्यू ही नहीं है, औकात ही नहीं है वज़ीर-ए-आज़म की,
یعنی کہ منتخب شدہ اسمبلیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس ملک میں وہی ہوگا. یہی وجہ ہے ناظرین کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں وہ ترقی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. جو ہمارے ساتھ بننے والا ہندوستان بہت آگے نکل گیا، جبکہ شروع میں ہم اس سے آگے تھے. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو کر ہم سے آگے نکل گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. بنگلہ دیش میں ڈکٹیٹر آیا تھا، صدر ارشاد، وہ 10 سال رہا، لیکن اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی، کسی بھی آرمی کے بندے کو، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو جرت نہیں ہوئی کہ بنگلہ دیش کی وہ حکومت پر قبضہ کر سکے. تو ناظرین آج وہ سچائی کھل کر سامنے آ گئی جس کا ہر آدمی ذکر کرتا تھا، لیکن آج اتنے بڑے ہائی لیول پر ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کو تسلیم کیا. تو ناظرین اب ہمیں پھر سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک اس ملک کو یرغمال بنائے رہنے دیں گے، کس وقت تک ہم اصلی جمہوریت کو بحال ہونے میں کہاں تک مدد کریں گے، کہاں تک ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو غلام بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے باہر کی طاقتوں نے، ان سب نے ہمارے ملک کو غلام بنایا ہوا ہے. جس طرح سے چاہتے ہیں ہمارے حکمران، یہاں کے حکمران نہیں کہہ سکتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسا ہی کرتی ہے، اور وہ حکمرانوں کو مجبور کرتی ہے، غیر قانونی طور پر مجبور کرتی ہے، عدالتوں کو پریشرائز کرتی ہے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لکھواتی ہے، اور ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے. یہ تو اطہر من اللہ صاحب نے ویسے بہت ہمت کی، جرت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہم نے مارشل لا کا راستہ روکا، اگر ہم 12 بجے عدالتیں نہ کھولتے تو ملک میں مارشل لا آ جاتا. تو یہ انہوں نے ایک حقیقت تسلیم کی ہے، اور اب ہر پاکستانی کو بھی یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج تک جو اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکی، سیاستدان تو کرپٹ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں اور یہ کرپشن کو نہیں چاہتے اور ملک میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، آج ان کا نقاب بالکل اتر گیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں. ایک بات تو یہ ناظرین. دوسری بات، چائنا ایز اے ہول کنٹری، انہوں نے، ان کے ایمبیسیڈر نے جو امداد دی ہے وہ انہوں نے صدر کو دی. حالانکہ پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے بھی اپیل کی تھی کہ سارے مخیر حضرات اس میں ہماری ہیلپ کریں، لیکن چائنا نے، دیکھیں بہت بڑا ملک ہے، اس نے امداد دی تو کس کو؟ پریزیڈنٹ صاحب کو، وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں اور اس ملک کے سربراہ ہیں. یعنی کہ کس قدر تک بد اعتمادی ہے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے بارے میں. پوری دنیا میں کوئی بھی اس کرپٹ حکومت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ایک فلس دینے کو تیار نہیں. کسی بھی جو ہمارے فورن میں رہتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک دھیلے کی مدد نہیں کی. جو پرائم منسٹر، ہمارے جو سو کالڈ پرائم منسٹر شہباز شفیق صاحب، ان کی بالکل بھی مدد نہیں کی. آرمی چیف نے بھی حالانکہ کہا سب کو کہ امداد کریں، بہت مشکل وقت ہے، لیکن سب نے سنی کر دی. لیکن ایک وہ لیڈر جس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں اور یہ اس کو اور پتہ نہیں کیا کیا توہین عدالت کا مقدمہ، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا ان کو غدار کہتے ہیں، اس کی ایک آواز پر پوری دنیا سے پاکستانیوں نے لبیک کہا، اور 2 گھنٹے کے عرصے میں 5 ارب سے زائد کی رقم اکٹھی ہوئی. اور جس کے بارے میں نون لیگ نے بہت غلط پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ صرف باتیں ہوئی ہیں، اس کو میٹیریلائز نہیں کیا جا سکا ابھی تک، یہ میٹیریلائز ہوگی تو پتہ چلے گا، یہ صرف ہوائی باتیں سب نے کی ہیں. تو ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ 5 ارب آ چکا ہے سی ایم پنجاب اور سی ایم خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹس میں، جو ان کے فلڈ ریلیف کے دی بینک آف پنجاب اور جو خیبر پختونخوا کا بینک ہے، بینک آف خیبر، اس میں رقم وصول ہو چکی ہے. حالانکہ موجودہ حکومت اتنی کرپٹ ہے، اتنی وطن دشمن حکومت ہے. ناظرین یہ جو فلڈ آیا یہ تو پورے ملک میں آیا، یہ عوام کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے، جس دن ٹیلی تھون کی عمران خان صاحب نے، اس دن بہت سے بینکوں نے اپنی جو ٹرانزیکشن تھی وہ بند کر دی. بیرون ممالک سے جو لوگ پیسہ بھیجنا چاہتے تھے، جب انہوں نے ماسٹر کارڈ یا اپنے کارڈ استعمال کیے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ٹرانزیکشن ہی بند کر دی گئی ہیں. پاکستان میں بہت سے جو بینکس ہیں انہوں نے آپریشن بند کر دیے ہیں جو وفاقی حکومت ہے اس کے دباؤ پر. یعنی کہ اس قدر یہ وطن دشمن حکومت ہے کہ اس کو اپنی ذات سے غرض ہے، اس کے اپنی ذات سامنے آنی چاہیے، ملک کا جو مرضی ہوتا رہے. حالانکہ عمران خان نے آج یہ کہا، پھر
بلکہ انہوں نے 2-3 دن پہلے آفر کر دی تھی کہ اس سیلاب میں مشکلات کی وجہ سے میں سندھ کی حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، اور بلوچستان کی حکومت سے، اور مطلب جو شہباز شریف ہے اس سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن صرف اور صرف بات ہوگی فلڈ کے بارے میں، جو سیلاب میں مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس حکومت جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس میں اتنی فرعونیت ہے کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، 2-3 دن یہ دیکھتے رہے۔ آج پھر شہباز شریف نے کہا کہ میں تیار ہوں، کیونکہ اصل میں ناظرین یہ مجبور ہو کر یہ بات کہی ہے، انہوں نے خوشی سے نہیں کہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو کوئی ایک ڈھیلا دینے کو تیار نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو جو ہے اس نے بہت پیسے جمع کر لیے، وہ تو یونائٹڈ نیشن نے جو پیسے دیے اس کی بات سے ساری، ان کو تو ایک ڈھیلا کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو مجبور ہو کر آخر یہ عمران خان کے قدموں پہ گر گئے ہیں۔ اب یہ لوگ، ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، پہلے بھی پتہ ہے، لیکن یہ بے شرم بنے ہوئے ہیں اور جی چپکے ہوئے صرف اقتدار سے، کیوں کہ عمران خان کو روکنا ہے، اور ان کو جو لانے والے ہیں وہ پیچھے بالکل مکمل سپورٹ دے کے ان کو کھڑے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے، ہر حال میں روکنا ہے۔ کوئی بھی وہ اقدامات، کوئی ایسا قدم نہیں جانے دیتے کہ جس سے عمران خان کو پھنسایا جا سکے۔ آپ دیکھیں توشہ خانہ کا کیس کہتے ہیں، اس کے بعد پھر فارن فنڈنگ، تو ان کو شرم ہونی چاہیے۔ فارن فنڈنگ تو وہ تھی جو عمران خان صاحب نے لی نا، پھر اس کو بھی فارن فنڈنگ میں ڈال دیں۔ جو 5.5 ارب ہے، کہہ دیں کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ فارن فنڈنگ ہے، لیکن اس کے لیے وہ ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جو ہے عمران خان صاحب کی۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بھی راضی ہوں، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کرے ناظرین ان کو عقل آئے، یہ ملک کے لیے سوچیں، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچیں، تاکہ اس ملک کے عوام جو پہلے ہی اتنی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، عام کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور یہ سیلاب میں دیکھیں اس کی جب یہ پانی ختم ہوگا، پانی نیچے جائے گا، سیلاب ختم ہوگا تو شدید غذائی قلت ہوگی، اور اس کو بہانہ بنا کر جو پہلے سے ہی انڈیا کے یارانے کے لیے تیار تھے، انہوں نے بھارت سے تجارت شروع کر دی ہے۔ اور مفتاح اسماعیل نے کہا ہے جی ہمیں ایجنسیوں نے کہا، تو ناظرین بات تو اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کیونکہ یہ حکومت بھی تو امپورٹڈ ہے، باہر کی ایجنسیوں نے اس کو لایا ہے، امریکہ نے کہنے پر یہ حکومت آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کوئی میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے ان ایجنسیوں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کا تختہ الٹا، اور اب انہوں نے افغانستان میں مداخلت کے لیے امریکہ کو راستہ بھی دے دیا، بھارت کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دی۔ یہی تو وہ کام تھے جو وہ چاہتے تھے کرنا، اور عمران خان صاحب اس راستے میں رکاوٹ تھے۔ اب عمران خان ہے نہیں تو اب ان کے سارے وارے نیارے ہو گئے، اس لیے اب ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ حکومت۔ اس لیے ناظرین اب ہمارے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ خاص طور پر آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم بات کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد اب ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، اور اپنے ملک کو اس اسٹیبلشمنٹ، ان چور، کرپٹ اور غداروں کے نرغے سے چھڑائے اور حقیقی آزادی اس ملک میں لے کر آئیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، صبح انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں کچھ مزید حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔